बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्राउंड जीरो के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। ख़वातीन और हज़रात, बुध की रात को हमारा प्रोग्राम होता है 7:10 से लेकर 8 बजे तक हमारा साथ होता है। प्रोग्राम होता है बराह रास्त प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन करते हैं उस सारे मौज़ूआत के हवाले से जिनको पूरी मुल्क ने लपेट में लिया हुआ है, पूरे मुल्क को। एंड वो हेडलाइंस सियासत से रिलेटेड होती हैं, वो हेडलाइंस आपके मुल्क की, आपकी आवाम से रिलेटेड होती है, वो हेडलाइंस अक्सर औक़ात मसले मसाइल से रिलेटेड होती हैं। अक्सर औक़ात हम कुछ ऐसे पेचीदा मसाइल हैं, कुछ पेचीदा इश्यूज़ हैं, उन पर रोशनी डालते हैं और ग्राउंड ज़ीरो, जैसे कि प्रोग्राम का नाम सजेस्ट करता है, उसको मिडिल ग्राउंड में लेके आते हैं, उसके एपी सेंटर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और एक न्यूट्रल तरीके से कोशिश करते हैं कि उस पर तबसरा भी करें। और न्यूट्रल तरीके के अंदर खैबर नेटवर्क के अंदर अक्सर ये टिल्ट हमारा ये होता है कि न्यूट्रलिटी के अंदर पाकिस्तानियत कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। न्यूट्रलिटी के अंदर पाकिस्तानियत को मद्देनज़र रखते हुए हम एक ऐसे नैरेटिव की तरफ पहुंचे कि जो सुनने वाले हैं और जो देखने वाले हैं, जो इवेंचुअली सोशल मीडिया पे भी हमारे कंटेंट से इंगेज करते हैं, उनसे फिर हम बात करें। एंड उनसे हमारी कोशिश ये होती है सहाफ़ी होने के नाते कि उनके जहनों पे, उनके दिलों पे, उनकी सोच पे कुछ ऐसा नेगेटिव एक इम्पैक्ट ना हो जिसकी वजह से उनको अपने ही मुल्क से, अपने ही मुल्क के वासियों से नफ़रत होना शुरू हो जाए। ये मैंने इसलिए बात की है शुरू में क्योंकि अक्सर औक़ात अनफॉर्चुनेटली हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो ख़बरें पेश करते हैं और ख़बरें पेश जिस अंदाज़ में करते हैं, उनको सुनने के बाद, उनको कंज्यूम करने के बाद हमें किसी ना किसी से नफ़रत होना शुरू हो जाती है और हम किसी ना किसी की साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं। हम किसी ना किसी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं और इतने हम पार्टी कल्चर के अंदर, सियासत के अंदर इतना ज़्यादा अपने ही मुल्क के, अपने ही लोगों से नफ़रत करना शुरू हो जाते हैं कि दुश्मन को भला क्या बहाना चाहिए, क्या मौका चाहिए हमारे पे वार करने का कि हम अपने घर में आग लगाना शुरू कर देते हैं, क्वाइट लिटरली इन फैक्ट। तो हम पाकिस्तानियत का जब आंसर लेके चलते हैं आगे और अपने मुल्क के जो हालात हैं, उसके जो भी ख़राबियाँ हैं, जो भी कमी पेशियाँ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल पेश करते हैं, डिनाई नहीं करते। तो जब हम आगे लेके चलते हैं तो कोशिश यही होती है कि भाई बेहतरी किस में है, रोशनी किधर है, किस चीज़ के अंदर से हमें कुछ पुख्ता मिलेगा ताकि हम आपके साथ शेयर करें और आपको भी अपने मुल्क में रहते हुए थोड़ा बहुत सुकून भी महसूस हो, थोड़ा शुक्र करने का भी मौका मिले। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अफसोस से कहना पड़ा कि हमारे मुल्क में अगर आप किसी भी चलते हुए राह में किसी से माइक सामने रख के उससे सवाल पूछें और मुल्क के हालात के हवाले से पूछें तो कुछ अच्छा नहीं निकलता। हमारी ज़ुबान पे कुछ पॉजिटिव नहीं आता। हमारी ज़ुबान पे सिर्फ मसले आते हैं, मुसीबतें आती हैं। हमारी ज़ुबान पे महंगाई का रोना आता है। हमारी ज़ुबान पे वो सारी चीज़ें आती हैं बिल्कुल जो बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत दुश्वार भी हो चुकी है। लेकिन इस चक्कर में होता ये है कि हम मानना शुरू कर देते हैं, यकीन करना शुरू कर देते हैं कि सिर्फ हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ही ये सब कुछ हो रहा है और सारी जो मुसीबतें हैं, सारे जो मसले मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर ही बसते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोशिश हम इस प्रोग्राम के अंदर ये करते हैं कि बिल्कुल जी सारे मसले डिस्कस करें प्रोग्राम के अंदर, लेकिन इसलिए ना करें ताकि आप बिल्कुल ही उसके अंदर आपके सर पे तारी हो जाए वो सारी चीज़। हम इसलिए डिस्कस करें ताकि उसकी सॉल्यूशंस की तरफ भी हम आगे गुफ्तगू बढ़ा सकें। जब एडिटोरियल पॉलिसी की बात होती है, न्यूज़ चैनल टू न्यूज़ चैनल आपको नज़र आ जाती है, उनकी एडिटोरियल पॉलिसी में आपको ये भी नज़र आ जाता है कि वो किस पार्टी का चैनल है, किस पार्टी की सपोर्ट में बात कर रहा है, किस पार्टी के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, किस लीडर के हक़ में बात कर रहा है, किस लीडर के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, किस लीडर के ख़िलाफ़ ही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, किस लीडर के हक़ में ही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। करंट अफेयर पे करंट अफेयर प्रोग्राम हो रहे हैं और एक ही लीडर सबसे अच्छा होता है उसके अंदर और दूसरा लीडर उससे बुरा तो कोई होता नहीं है। तो ये जो एक पार्टिसन बिहेवियर है, इसको थोड़ा बहुत अवॉइड करेंगे ग्राउंड ज़ीरो के अंदर एंड जानने की ये कोशिश करेंगे कि ख़वातीन और हज़रात, आज है इकबाल डे, 9 नवंबर। इकबाल डे हमने कुछ अर्सा मनाना छोड़ दिया था क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही थी उस दिन पे। इस मरतबा तो छुट्टी भी मिली हमें। इस मरतबा इकबाल डे पे छुट्टी मिली और घर पे बैठ के सोचने का मौका मिला कि इकबाल डे हम मनाते क्यों हैं। इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा असासा थे और आज भी हैं, और उनकी जो शायरी है और उनकी जो ख़यालात हैं और उनकी जो बातें हैं और उन्होंने अपने ज़माने के अंदर अपनी मौत से पहले, जो फौतगी से पहले जो सारी बातें की, जो सारी शायरी की और जो मोटिवेशनल उसके अंदर गुफ्तगू थी, जो नौजवानों के लिए पैगामात थे, वो आज किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल ले रहे हैं। याद तो है हमें, ये मैं नहीं कहूँगा कि हम भूल गए कि नहीं भूल गए, याद हमें बहुत है, लेकिन उसको भी कहीं हम सियासत चमकाने के लिए तो यूज़ नहीं कर रहे।
اور یہ جب میں ہم کی بات کر رہا ہوں تو بالکل جی اپنی لیڈرز کی بھی بات کر رہا ہوں، لیکن ہماری پوری قوم اتنی سیاسی ہو چکی ہے کہ ہم بھی اپنے لیڈر کے فیور میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر کہیں نہ کہیں اپنے جو لیجنڈز ہیں، جو ہمارے پرانے ہیروز ہیں، ان کی کچھ باتیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایگزامپلس ہیں، ان کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنا نیریٹو چمکانے کے لیے اور اپنی گفتگو کو ریلیونٹ کرنے کے لیے، دوسروں سے گفتگو آرگیومنٹ جیتنے کے لیے، بحث جیتنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ جو اس کا اصل ایسنس ہے، جس میں پاکستان کا اصل ایسنس ہے، پاکستان کی اس کے اندر فائدہ ہے، اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو پاکستان کی گروتھ ہے اس کے اندر، اس پہ تو ہم عمل نہیں کرتے۔ تو اقبالیات کا جو ایک پیغام ہے اس پہ ہم نے کتنا عمل کیا، اور خاص طور پہ نوجوان نسل نے کتنا عمل کیا ہے، یا پھر ہم صرف سیاست کے چکر میں ایک دوسرے سے ٹیم اے اور ٹیم بی بنا کے ہم ایک دوسرے کی لڑائی ہی کروا رہے ہیں نیوز چینلز کے اوپر، میڈیا چینل کے اوپر آ کے ہم ذمہ داری کا کتنا مظاہرہ کر رہے ہیں اس سب کے چکر میں۔ تو یہ پیغام تو پیچھے رہ ہی جائے گا، لیکن ہر کوئی اپنی مرضی سے اس پیغام کا استعمال بھی لیتا ہوا نظر آئے گا، اور ہمیں نظر آتا بھی ہے۔ اور جہاں اقبال ڈے کی بات ہو رہی ہے، ایک ایسا دن ہے جس کو سیلیبریٹ کرنا بالکل جائز ہے، اور ہمیں بالکل بڑھ چڑھ کے سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ان کی باتیں یاد کر کے، ان کی شاعری یاد کر کے، ان کی وہ ساری چیزیں یاد کر کے جسے ہمیں پتہ ہے کہ ملک کے اندر ایک پازیٹیوٹی آ سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج اقبال کے جو شاہین ہیں انہوں نے میدان میں کیا کیا وہ بھی سیلیبریٹ کرنے ورتھی ہے، اور جو میدان میں جو شاہین ہیں، جو اپنی کرکٹ ٹیم کے ہر پلیئر کو ہم شاہینز کہتے ہیں، آج شاہینز نے جو مارکا دکھایا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے اندر، اس کو بھی بالکل جی سیلیبریٹ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ایک ایسی چیز ہے خواتین و حضرات، میں ایک صحافی ہونے کے ناطے کو، میرا ٹیلی ویژن سے تعلق کوئی 10-12 سال کا ہے، اس کے اندر بہت کم ہمیں مواقع ملے ہیں یونائٹ ہونے میں، بہت کم مواقع ملے ہیں۔ ایک فارچونیٹلی انفارچونیٹلی جب ملک پہ کوئی ایسا نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، کوئی ایسا عذاب آتا ہے تو ہم بالکل اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز میرے تجربے کے اندر، میری ایک بہت کم تجربے کے اندر، ایک صحافی تجربے کے اندر، دوسری کرکٹ کے اندر ہم نے بہت یکجہتی دکھائی ہے۔ اور جب کوئی ایسی آفت آتی ہے جس کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا، اور ایک ایسی آفت آتی ہے جو ہمارے پہ آزمائش ہوتی ہے، وہ فلڈز ہوں، ارتھ کویک ہو، زلزلے ہوں، اس پہ ہم بالکل یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی کم ایسی چیزیں ہیں جس پہ یونائٹ ہونے پہ ہمیں کوئی موقع ملے یا بہانہ ملتا ہے، کیونکہ سیاست بیچ میں آ جاتی ہے، سیاسی لیڈر بیچ میں آ جاتے ہیں، پارٹی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، جلسے، جلوس، پریس کانفرنسز، میڈیا، سوشل میڈیا، ایک دوسرے سے لڑنے کے بہانے بے تحاشا ہیں، لیکن یونائٹ ہونے کے، اکٹھے ہونے کے بہانے نہیں ہیں کیا ہمارے پاس؟ حضرات آج کے پروگرام کے اندر میں کوشش کروں گا، جو صحافی اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے، اپنے اظہار رائے کریں گے پروگرام کے اندر، مجھے کسی حد تک غلط ثابت کریں تو میں اس پروگرام سے بہت مطمئن اٹھوں گا۔ لیکن اگر یہیں پھنس گئی بات کہ صرف آزمائش کا جب موقع آتا ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، یا پھر کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، تب یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اسٹوڈیو میں مجھے اسلام آباد میں آج جوائن کیا ہے مبارک علی صاحب نے، ایک سینئر صحافی ہیں، خیبر نیوز سے ان کا بہت پرانا تعلق ہے، مختلف پروگرامز میں آپ کو نظر بھی آتے ہیں، اور ایڈیٹوریل پالیسی کے اندر بھی بہت زیادہ ان کا جو ایک نیریٹو ہے، جو ان کا ایک اوپینین ہے، بہت میٹر کرتا ہے ہمارے خیبر نیٹ ورک کے اندر۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ مبارک بھائی السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور بھائی سب سے پہلے کنگریچولیشنز فار دس برلینٹ وکٹری، جو آج میچ جیتے ہیں، زبردست۔ اینڈ بالکل جی آج ایسے لگ رہا تھا کہ پورا پاکستان ایک چیز کے پیچھے نعرے لگا رہا ہے، ورنہ تو نعرے بڑے مختلف لگتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد دلا دیا تقریباً فلیش بیک 1992، جب آپ میرے خیال میں بہت چھوٹے بچے تھے۔ تھا میں، لیکن تھا لیکن تھے، آئی ایگزسٹڈ، کیونکہ میں اسکول نہیں بلکہ کالج میں تھے ہم، اور وہ جو یار اس میں انضمام الحق کی ہمیں جو اس نے کم بیک کیا جس طریقے سے، کیونکہ جب وہ مارٹن کرو اس کا کیپٹن تھے، جب وہ کھیل رہے تھے اور پاکستان کو کٹ پڑ رہی تھی، تو ہم کہہ رہے یار پتہ نہیں 300 سکور کر دیں گے، ٹھیک ٹھاک سکور کیا تھا ہمارے بھائی 92 میں سچویشن یہی تھی، ہم سیمی فائنل میں بالکل اسی طرح پہنچے تھے، ہاں ایسے ہی پہنچے تھے، اسی طرح سیمی فائنل میں پہنچے، 3 میچز جیت کے پہنچے، نیوزی لینڈ کو بیٹ کیا تھا، بڑی سملیرٹی تھی۔ ایک اور سملیرٹی میں آپ کو بتاؤں، نور حق کی حکومت تھی۔ اچھا یہ بالکل نواز شریف ہی واز دی، میں واپس آپ کو کرنٹ افیئرز میں کیا بات ہو گئی، اسپورٹس کا پروگرام نہیں کر سکتے، تو باہر مرضی میں پورا اسپورٹس کا پروگرام آج مجھے آپ کی ایکسائٹمنٹ جو ہے نا، حکومت نون لیگ کی تھی، اپوزیشن میں خان صاحب۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ ہو از دا نیکسٹ پروبیبل
تو آپ نے انگلینڈ کا کہا تھا, میں نے کہا یہ تو بالکل ریوائنڈ ہو جائے گا 92 کا. تو اللہ کرے سیمی فائنل ہم نے جیت لیا, فائنل میں پہنچ گئے, یہ بھی اٹس اے ہیوج اچیومنٹ فار دا ٹیم گرینز. تو کنگریچولیشنز بھائی, ویو میڈ اٹ دس فار, فائنل تک پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے. سیلیبریٹ کرنے کے ایک اسپورٹس فینیٹک ہونے کے بیسس پہ, کرکٹ ٹیم کا فین ہونے کے بیسس پہ تو ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن مجھے پھر بھی ایک ہلکی سی ایک گھبراہٹ ہے. اتوار کے بعد کیا میں انہی لوگوں سے دوبارہ مل سکوں گا, کیا ان کے ساتھ بیٹھ سکوں گا, کیا ایک ہی چیز پہ نعرے لگا سکوں گا, یا پھر اگلے ورلڈ کپ تک ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا؟ بہت ہی ایک چپتا ہوا, اور ورلڈ کپ ختم تو ہماری قومی یکجہتی بھی کیا ختم ہو جائے گی. بہت ہی آپ نے کہتے ہیں نا کہ سرجن بالکل ایک جس طرح سرجن گستا ہے نا, اس کے آپ نے بالکل ہی چپتے ہوئے آپ نے اس معاشرے کی وہ کر دی ہے. تو یہ میں بہت میری خواہش ہے کہ اس کے بعد بھی ہم اسی طرح یونٹی برقرار رہے. خدا نخواستہ جس طرح آپ نے اپنی تمہید میں کہا, یہ آرمی پبلک اسکول کا ایک واقعہ ہوا تھا, تو عمران خان, مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ایک چھت کے نیچے آ گئے تھے. بالکل, آئی فارگاٹ ٹو مینشن. بالکل, بہت میں نے نیچرل ڈیزاسٹر کی بات کی تھی, کرکٹ کی بات کی, ایک اور چیز یہ کہ ہم دہشت گردی کے بیسس, دہشت گردی پہ اس کے خلاف ہم بالکل. تو میری بہت خواہش ہے کہ اسی طرح کی یونٹی ہم میں نظر آئے, اور یہ جو ہمارے جو مسائل ہیں یہ اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ, یہ کوئی اتنے امپاسبل نہیں ہے. یہ اگر یونٹی اگر ہو تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اقتصادی مسائل ہیں, سیاسی مسائل ہیں, انٹرنیشنل لیول پر ہم مسائل کا سامنا ہے ہمیں. یہ فیٹف کے ہم اس وقت بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں دارالحکومت میں, مجھے سچ سچ دل پہ ہاتھ رکھ کے بٹھائیں, اس وقت آفس سے جب آپ باہر نکلیں گے آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کو کون سی روڈ لینی ہے تو آپ سکون سے گھر پہنچ سکتے ہیں. کنٹینر کدھر ہوں گے, کدھر جلسہ نکل سکتا ہے, کدھر پروٹیسٹ ہو سکتی ہے, اور پروٹیسٹ کے بیچ میں سے نکلے تو کہیں ٹائر تو نہیں برن ہو رہے ہوں. بہت 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 یہ بھی ایک انتہائی ریلیونٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. یہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ یار چند دنوں کے لیے چلے, اتوار تک ہمیں سکون مل گیا. آ کے ڈیسک پہ جیسے ہی بیٹھ گیا واپس اپنے, تو ایک خبر آ گئی کہ اتوار سے پھر لانگ مارچ کی, جمعرات سے پھر یہ جو ہے نا لانگ مارچ کا سلسلہ ہے. تو دل میں تھوڑی سی کہ یار قوم کو آج سکون کا سانس لیا ہے, تھوڑی سی خوشی کے چند لمحات میسر ہوئے ہیں کرکٹ کے. اب ہر روز کرکٹ تو نہیں کروا سکتے, اب نہیں کرا سکتے, اور اتوار کا دن ہے تو تھوڑا سا ہو لے, تھوڑا سا صبر کر لے اس قوم کو تھوڑا سا. لیکن اس کے اپنے اب سیاسی بیان مجھے اقبال ڈے کے حوالے سے بتائیں. اقبال ڈے, اچھا سوری, ویری سوری, ہمارے انتہا آج تو مطلب کہ ہیش ٹیگ میں سیمی فائنل ہے آج, تو یہ ہے ہیش ٹیگ میں. اب آہستہ آہستہ کل کا جلسہ شروع ہے, واپس مارچ شروع ہے. اقبال ڈے کدھر رہ گیا؟ یہ بھی ایک ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی سے ہے. ہمارا قومی شاعر, بلکہ شاعر مشرق ہم کہیں گے, مشرق کا شاعر, جس نے جو باتیں اور اس کی فرمودات ہیں, ان کے شعر و اشعار اس کے ذریعے جس نے رہنمائی کی تھی نوجوان نسل کی, 2 اشعار مجھے بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن کوئی. ہمارے پاکستانیوں کا, ہماری استعداد کا پیمانہ ابھی تک کسی نے معلوم نہیں کیا. ہم جائے تو مطلب ماؤنٹ ایورسٹ بھی سر کر لیں گے, ورلڈ کپ بھی جیت لیں گے, کیا کیا نہیں کر سکتے. ہم نے اسکواش میں کیا ہم نے کیا ہے, ہاکی میں ہمارے کتنے لیجنڈز ابھی تک ہیں, لیکن بدقسمتی سے کرکٹ میں ہم اب فائنل میں بیٹھے ہوئے ہیں T20 کے. ہماری پوزیشن سر کھیل کے میدان کے علاوہ بتائیے. سائنس میں ہمارا دیکھیں, ہمارے پاس سائنس میں, سوشل ورک میں ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں نوبیل پرائزز ہمارے. اور بھائی ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پشاور سے ہمارے 3 ساتھی صحافی ہیں, اینڈ بہت اچھا جی, ان کا سیاست کے اوپر ہم تبصرہ سنتے رہتے ہیں. اکثر اوقات خیبر نیوز میں مہمان کے طور پہ جوائن بھی کرتے ہیں, پینلسٹ کے طور پہ, ایکسپرٹس کے طور پہ, اینڈ سیاست کے اوپر, سیاسی پارٹیوں کے اوپر, اور جو سیاسی لیڈر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اور اس کا پاکستان اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کے نوجوانوں پہ کیا اثر ہوگا. اس حوالے سے ہم بہت ان کا تبصرہ لیتے رہتے ہیں. لیکن آج کا پروگرام تھوڑا سا ہم فرق کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اقبال ڈے ہے, کیونکہ آج ایک ایسا دن ہے جس پہ پوری قوم فی الحال ایک سیلیبریشن موڈ میں بھی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت پشاور سینٹر سے عارف یوسف زئی صاحب نے, اس کے علاوہ جمشید باغوان صاحب نے, اور اس کے علاوہ طارق آفاق صاحب نے. اینڈ جمشید باغوان صاحب اس وقت میرے خیال سے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں, وہ بھی ابھی تھوڑی دیر تک ہمیں جوائن کریں گے. طارق آفاق صاحب ہیں اور عارف یوسف زئی صاحب ہیں, دونوں کو خوش آمدید کہیں گے. عارف صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. سر آپ کا بھی ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ سے تعلق رہا ہے, مختلف میڈیا آؤٹ لیٹ سے بھی تعلق رہا ہے, آپ کا تجربہ بھی صحافت کے اندر بہت واسٹ ہے. اینڈ جب ہم ایک خبر بھی پیش کرتے ہیں, جب آپ نے بھی اپنے تجربے کے اندر, اپنی پوری کریئر کے اندر کیا ہوگا, تو ایک ایلیمنٹ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو خبر ہے آپ کے پاس, اس کو پریزنٹ کرنے کے طریقے سے آپ کی سننے والوں پہ کیا اثر ہو سکتا ہے. تو سر یہ جو ساری سیاست کے اندر چیزیں چل رہی ہیں, اور اس سے مجبور ہو کے ہمیں خبریں بھی پیش کرنی پڑتی ہیں, ڈسکشن بھی کرنی پڑتی ہے, ہماری عوام پہ کیا اس کا اتنا زیادہ اثر تو نہیں ہو گیا کہ ہم اقبال کا پیغام, قائد اعظم کی سوچ,
وہ جو ساری چیزیں ہیں جس کے بیسس پہ پاکستانیت بنی ہے, پاکستان کی پہچان بنی ہے, اس سے دور ہونا شروع ہو گئے, یہ ٹیک اوور کرنا شروع ہو گیا, یا پھر ابھی بھی کچھ ایسی قوم کے اندر, نوجوان نسل کے اندر اسپیشلی ایسے عناصر ہیں کہ یہ جو پاکستان کی جو بنیاد تھی اس کے بیسس پہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوان بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ نامساعد حالات میں پاکستانی ٹیم نے پرفارم کیا, وہ آگے نکلے اور کرکٹ کا سیمی فائنل انہوں نے نیوزی لینڈ کو ہرا کے اب وہ فائنل میں پہنچ گئے ہیں. پتا ہے کہ پاکستان کس پوزیشن میں تھا, اور یہ بھی ایک طرح سے قوم کی جو دعائیں تھی وہ رنگ لے آئی ہیں, اور پاکستان اب فائنل میں ان کا ٹاکرا ہوگا جب دوسرا سیمی فائنل کھیلا جائے گا. تو تمام قوم کو ایک بار پھر مبارکباد. اب آپ نے سوال بڑا اہم کیا ہے کہ جو یہ حالات بنے ہیں ملک کے اندر, اور جس طریقے سے میڈیا یا میڈیا ریپس جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں اور خبر کو عوام تک پہنچانے کا جو طریقہ کار ہے, یا جو اس کی پری ریکویزٹس ہیں, ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں, یا اس کے اثرات سوسائٹی میں کیا پڑ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں صحافت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. دنیا میں کہیں بھی اس طرح نہیں ہوتا. آپ جب ایک خبر ہوتی ہے, خبر اسٹریٹ لائن میں چلتی ہے, نہ کہ سیدھ میں چلتی ہے. خبر کے ساتھ ہم لوگ اینگلنگ نہیں کر سکتے, نہ ہی خبر کی انٹینسٹی کو ہم لوگ اضافی انسٹرومنٹ سے بڑھا سکتے ہیں, نہ اس کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں. خبر ہونی چاہیے, اپنے اسٹریٹ روٹ جو صحافتی آداب ہیں اس کے مطابق وہ جانا چاہیے, لیکن اس طرح نہیں ہے. پاکستان میں تو بالخصوص جب الیکٹرانک میڈیا آیا. عارف یوسف زئی صاحب سے ہمارا رابطہ تھوڑا سا کٹ آف ہو گیا ہے ٹیکنیکل ایشوز کے بیسس پہ. طارق آفاق صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر بتائیے, جو سوال میں نے پوچھا ہے اس کے اندر زیادہ ویریشن نہیں ڈالنا چاہوں گا, لیکن سنس آج اقبال ڈے ہے, ہمیں پاکستان اور پاکستان کی بنیاد اور یونائٹ ہونے کے جو بہانے ماضی میں سننے کو ملتے تھے, ہم نے بزرگوں سے بھی وہ ساری باتیں سنی. آج کتنا اس کا رجحان ہے, کتنا ٹرینڈ کر رہی ہیں باتیں, کتنی ڈسکشن ہوتی ہے نوجوان نسل کی آپس میں ان چیزوں کے اوپر, یا پھر صرف کرکٹ کے میچ کا ویٹ ہوتا ہے, یا پھر جلسے میں نکلنے کا انتظار ہوتا ہے؟ طارق آفاق صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بولیے. اچھا, میں نے کہا بہت شکریہ پہلے مجھے مدعو کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ تھی کہ آج تو یوم اقبال بھی ہے, اور آج پاکستان میچ بھی جیت چکا ہے, ہم سیمی فائنل میں اور فائنل میں پہنچ گئے. تو جس تک اقبال ڈے کا تعلق ہے, تو اقبال ڈے کا سب سے بڑا جو نا آج تک ہم نے جو علامہ اقبال ہے, میں کی زیادہ تو اسٹوڈنٹ بھی ہوں, تو اقبال جو ہم نے صرف ان کو ایک شاعر کیا ہے. حالانکہ اقبال کے یہاں جب ہم اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں, ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں, ان کی نثر کا مطالعہ کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں ایک مکمل نظام فکر ملتا ہے. اور اس نظام فکر کے اندر جو نا ایک ریاست کے خطوخال ہوتے ہیں, اس میں جو نا ایک حکومت, اس کے تمام خطوخال ہیں, اور وہ یہ نہیں ہے کہ جس طرف آپ نے ان کی شاعری کو, ان کی شاعری جو نا ایک مکمل پیغام ہے. انہوں نے تو خود جو نا فارسی کا شعر ہے کہ سوئی قطارے میں کشم نہ کہتے محاورہ, میں تو شاعری شسن ہوں, میں کر رہا ہوں کہ میں کو طارق آفاق صاحب, آپ کی آواز میں بڑی ڈسٹورشن آ رہی ہے. ہم کوشش کریں گے آپ کے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ذرا آواز کلیئر ہو, کیونکہ ہمیں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے آپ کی بات سمجھنے میں. عارف یوسف زئی صاحب, آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گا. سر یہی کنٹینیو کیجیے سر, جہاں آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو میڈیا کی ذمہ داری ہے, جو اسٹریٹ لائن ہے, جو ٹلٹس آ چکے ہیں, ان ساری چیزوں کے جو اثرات ہیں اسپیشلی نوجوان نسل پہ, کیونکہ اقبال ڈے کی بات ہو رہی ہے اور ان کی شاعری کی بھی جو بات ہو رہی ہے, تو اٹ واز ویری مچ سینٹرڈ ٹورڈز دا یوتھ, اینڈ یوتھ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں, اور آج بھی امیدیں ہیں جی. آئی مین اٹس مور دین 60 to 65% آف دا پاپولیشن آف آر کنٹری, اور بڑھتی جا رہی ہے. تو امیدیں ہیں, اپ کمنگ جنریشن ہے, تو یوتھ کی پرائرٹیز کس طریقے سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہیں ہماری یہ نیوز ڈسیمینیشن اور نیوز پریزنٹیشن کے بیسس پہ؟ اقبال نے کہا تھا, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں.
دیکھیں جی، اقبال نے ان کی شاعری، یہ تو اب افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں بک ریڈنگ کا کلچر بھی ختم ہو گیا. جو ریٹن اسکرپٹڈ مٹیریل ہوتا تھا جس سے آپ کو آگہی بھی حاصل ہوتی تھی اور آپ کے جو ذہن کے خاکے تھے وہ خانے کھل جاتے تھے. اب تو پوری پاکستان بلکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، پاکستان میں بالخصوص لوگ موبائل کے اندر گھس گئے ہیں. اور نو ڈاؤٹ کہ موبائل کا استعمال جدید دور میں، اس ٹیکنالوجی کا استعمال، اس سے استفادہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن کتابیں بھی پڑھنی چاہیے. اگر کتابیں لوگ نہیں پڑھیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو سوشل میڈیا تو شتر بے مہار ہے، یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب سے یہ سوشل میڈیا کا ایکسپلوژن ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں کسی ایک نقطے پر لوگ نہیں ٹھہر رہے. نہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ کے پورے سوشل فیبرک کا اب اس سوشل میڈیا پہ سے نقصان ہو رہا ہے. دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ اس قدر بھی موبائل ٹیکنالوجی کے اور موبائلوں میں گم نہ ہو کہ ایک ہی کمرے میں 5 6 7 8 10 بندے بیٹھے اور سب کے سب اپنے اپنے موبائل کی دنیا میں محو لگتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کے نیگیٹو امپیکٹس ہیں. اب پاکستانی، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ پاکستان 65-67% ہمارا یوتھ ہے. عمران خان سے میرے اکثر مکالمہ ہوتا تھا اس بات کے اوپر، جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے، اس کے بعد بھی وزیر اعظم بننے سے پہلے جب پختونخوا میں پرویز خٹک کی حکومت تھی، عمران خان سے تسلسل کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوتی تھی. میرا ان سے ہمیشہ ان سے ایک سوال ہوتا تھا کہ خان صاحب، نو ڈاؤٹ پاکستانی عوام اور بالخصوص پاکستانی نوجوان آپ کے سحر میں مبتلا ہے، وہ آپ کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. میجورٹی آپ لوگ کے جو یوتھ کو، جو نان پولیٹیکل یوتھ تھا، اپولیٹیکل یوتھ تھا، اس کو خان نے پولیٹیکل میں اسٹریمنگ میں لے آئے، ان کو پولیٹیکل بنا دیا. اب جب پولیٹیکل آپ نے بنا دیا تو آپ ان کو پولیٹیکل وے آؤٹ بھی دے دے، پولیٹیکل ویژن بھی دے دے. تو خان صاحب کو میں اکثر کہتا تھا کہ آپ نے اس یوتھ سے کرنا کیا ہے، اور اگر آپ کے پاس یوتھ انگیجمنٹ پالیسی نہیں ہے، آپ یوتھ سے کام نہیں لے رہے، تو جو 65-67% یوتھ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے. یہ پھٹ گیا تو پاکستان کا نقصان ہو جائے گا. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، نہ عوام کے لیے بالعموم اور نہ یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے بالخصوص کوئی پالیسیاں نہیں بنائی جاتی، ان کو انگیج کرنے کے لیے کوئی پروگرام لانچ نہیں کیے جاتے. یوتھ کے نام پر کبھی لیپ ٹاپ سکیم، کبھی قرضہ سکیم، چھوٹے موٹے جو ہمیں پتہ ہے کہ ان قرضوں مرضوں کا اور لیپ ٹاپ سکیم کا نہ وہ اثر بنتا ہے، نہ لوگ اس کے فوائد پہنچتے ہیں، بلکہ اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بلو آئیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے استفادہ کر جاتے ہیں. تو یہ پاکستانی یوتھ ڈی ٹریک ہے، اس کو ٹریک پہ لانا بھی بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح. میں یہیں سے گفتگو کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا. یہ جو پولیٹیسائز ہوئی ہوئی ہے، فار دیٹ میٹر فرینکلی اسپیکنگ اوور پولیٹیسائز ہماری نوجوان نسل ہو گئی ہے. سر اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ ہم خود ہی ٹی وی پہ بیٹھ کے، جب میرا بھی پرائم یوتھ سے تھوڑا تعلق ہوتا تھا، اب ذرا اینڈ آف یوتھ کی طرف جا رہا ہوں میں، لیکن تب بھی تھینک یو سر، آپ کہہ سکتے، لیکن یوتھ میں ایک چیز نظر آتی تھی کہ سر ان کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہے سیاست سے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ اپنے کام سے کام میں رکھا ہوا ہے، دے ناٹ ایون سینسٹائز ریگارڈنگ واٹ ایور از ہیپننگ آن دی پولیٹیکل فرنٹ. خان صاحب نے اس میں رول پلے کیا، پولیٹیسائز کیا. پولیٹیسائز کرنے کے بعد ایز اے ٹول اب یوز کر کے اوور پولیٹیسائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اوور ریڈیکلائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اینڈ اوور ایموشنل ہو کے آگے سے اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی پڑوسی کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اینڈ بہت غلط طریقے سے ایک مطلب کہ اس کے اندر ریشنلزم بڑی کم نظر آتی ہے اکثر اوقات. بے شک ان کا نیریٹو بڑا پرو پاکستانی ہو، بے شک وہ چاہتے ملک کے لیے بہت اچھا ہو، لیکن جو طور طریقے ہیں اس کی گرومنگ کہیں ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں. بہت ریپڈلی، بہت ابرپٹلی ایک پولیٹیکل اویئرنیس کا ایک جس کو کہتے ہیں نا اسٹیرائڈ انجیکشن لگ گیا ان کے اندر بہت زیادہ. یہ ایک تو عارف صاحب نے بہت ویلڈ اس نے پوائنٹ اٹھایا کہ ایک نوجوان نسل کو پولیٹیسائز تو مطلب پولیٹیکل اس میں تو لے آئے، لیکن اب ایک وے آؤٹ بھی دکھانا ہے اور اس کو بتانا بھی ہے، ایک ویژن بھی دینا ہے، اس کو مطلب لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہے. میرے خیال سے اگر آپ کمپیریزن انالوجی ڈرا کریں، لیڈ کرنا ہے. سوشل میڈیا پہ ایک ایپلیکیشن ہے، اس ایپلیکیشن کو اگر میں چاہوں تو ایک بہت پازیٹیو وے میں یوز کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں فساد پیدا کرنا چاہوں تو اس ایپلیکیشن سے میں بہت گند بھی کر سکتا ہوں. تو ہماری یوتھ بھی ایک ٹول ہے. یہ ایک چیز ہے کہ جو عارف یوسف زئی صاحب کی بات ہے اس میں یہ ایڈ کروں کہ اس کو آپ لیڈرشپ پرووائڈ کریں، مطلب لیڈ کریں، نوجوانوں کو مس لیڈ نہ کریں. تو یہ بدقسمتی سے کچھ مس لیڈنگ بھی ہو رہی ہے. ناٹ جسٹ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان. یہ ایک اور بات جو ہے، ایک زمانے میں احمد دیدات ایک بہت بڑے عالم دین تھے، یہاں پاکستان آئے تھے، کسی سیرمنی میں اس کو بلایا تھا جو کہ دستار بندی کہتے ہیں. تو جیسے ہی اس نے قرآن پاک کا اور حدیث کا اس کو جیسے ہی دستار بندی کر دی سارے طلباء کی،
تو اس نے ایک سوال پوچھا کہ کرتے کیا ہیں. تو جو محتمم تھے اس مدرسے کے, اس نے کہا کہ یہ مطلب یہ اس کا کام ہے. تو اس نے ایک بڑا عجیب سا ایکسکلیمیشن کہ آپ نے اگر اس کو ہنر نہیں سکھایا, اس میں سے اگر ڈاکٹر انجینئر نہیں ہے, یا پھر اگر ٹیکنیکل کوئی ایجوکیشن اس کے ساتھ نہیں ہے, تو پھر تو اسی دین کے ساتھ کھیلیں گے جا کے. تو بقول عارف یوسف زئی صاحب کے, جو عمران خان صاحب نے اگر ایک پولیٹیکل سے کہہ دیا کہ آپ کے حقوق ہیں, آپ کا یہ حق ہے, آپ کا یہ ہے, کانسٹیٹیوشن کے نیچے آپ نوجوان ہیں, آپ کے لیے یوتھ کے لیے اتنا بجٹ میں یہ ہے یہ, تو اس کو رسپانسبلٹیز بھی سکھائیں کہ یوتھ کی رسپانسبلٹیز کیا ہے, اس کا فوکس ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے. اور ناٹ جسٹ عمران خان, اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی ایک ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے باقاعدہ طلباء تک ہائی اسکول سے, پھر کالج سے, یونیورسٹی سے اس کا باقاعدہ ایک ہوتا ہے, پولیٹیکل اویئرنس میں ہوتی ہے. لیکن جب ایسے ہی حال میں کام چل رہا ہے, بلکہ کام بن رہا ہے, تو حال بدلنے کے بارے میں بڑا خیال اگین آپ نے بڑا کہتے ہیں کاش کہ تھوڑا اور ٹائم ہے تو میں اس کو بھی ایک شعر بنا سکتا تھا. لیکن جب اسی سے نظام چل رہا ہے, اسی سے پاپولیرٹی ہے, اسی سے سیاست چمک رہی ہے, تو ہم اس عوام کو کیوں چھیڑیں جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کی اسی سٹیٹ آف مائنڈ اور اسی ریڈیکلزم اور اسی ایگریسو نیچر کے بیسس پہ, جو جذبہ بھی کہا جاتا ہے ہماری قوم کے اندر آبویسلی اس کو, لیکن اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے جب ایک پارٹی کو اتنا یہ فیور کر رہے ہیں؟ بالکل, I'm not saying just for عمران خان and his party right now. بالکل میں سمجھتا ہوں ہر پارٹی کو جب سوٹ کرے گا تو وہ یہی کرنے دیں گے اور یہی ہونے دیں گے. نون لیگ نے اپنے دور کے اندر بھی جو ان کے جالے تھے ان کو ایک سٹیٹ آف مائنڈ کلٹیویٹ کروانے کے بعد اس کو آگے گروم کرنے کے بارے میں نہیں سوچا. سیم از دا کیس فار پی 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 ایز ویل. اینڈ خان صاحب نے جو ایک لنک پکڑ لی ہے, جو ایک ٹریگر پکڑ لیا, اس ٹریگر کے اوپر اگر سیاست وہ کر رہے ہیں, دین پروگیٹو ان کی سیاسی پارٹی یا پھر ان کا ایز اے لیڈر اتنی نہیں بنتی جتنا اب میں اپنے اوپر لاؤں گا. جیسے میڈیا چینلز کی جتنی بنتی ہے, صحافیوں کی جتنی بنتی ہے, انفلوئنسرز کی جتنی بنتی ہے, جن کی بات سنی جاتی ہے, اور اوتھینٹک فیکٹ بیسڈ جرنلزم کے بیسس پہ میرے خیال سے ہم بڑے بڑے اوپینین بدل بھی سکتے ہیں. تو یہ تو ہماری بھی کمزوری ہے اس کے اندر کہ ہم اتنی آواز اٹھا نہیں سکے جتنی ایک سیاسی لیڈر نے اٹھا کے مائنڈ سیٹ بدل دیے, رویے بدل دیے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی شاید تھوڑا بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنی ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کا استعمال لیتے ہوئے تھوڑا بہت اثر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یوتھ کے اوپر بھی. ایک چھوٹا سا ہم نے وقفہ لینا ہے جی اس وقت گراؤنڈ زیرو کے اندر. جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے, جو ہمارے باقی صحافی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, طارق آفاق صاحب سے بھی بات کریں گے, کوشش کریں گے کہ جو جمشید بھگوان صاحب ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں اینڈ ان سے بھی ان کا اوپینین لیں گے, کیونکہ ان کا جو تجربہ ہے اور جو انہوں نے پاکستان کے حالات بدلتے ہوئے دیکھے اس تجربے کے دوران, ان کا جاننا بڑا ضروری ہے کہ بدلا ہے تو کیا بدلا ہے, بہتری کیا آئی ہے. اور میرا سب سے ضروری سوال ہے, بینگ اے پارٹ آف دا یوتھ آبویسلی, کہ شکر کرنے کے اور کتنے ہمارے پاس بہانے ہیں, مواقع ہیں شکر کرنے کو اس ملک کے اندر, اور بھلا کیا کیا ہے جس کو شاید ہم اتنا ٹرینڈ نہیں کر رہے, جس کو شاید ہم اتنا سیلیبریٹ نہیں کر رہے. صرف کرکٹ تو نہیں ہو سکتی نا, اور بھی بڑی چیزیں ہیں. اس کے بارے میں بات کریں گے گراؤنڈ زیرو کے اندر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ٹو گراؤنڈ زیرو. میرا نام ہے کیوان حامد راجہ, اور آج میں نے اپنا پورا نام اس لیے لیا بریک سے واپس آنے کے بعد کیونکہ میرے نام کے آخر میں لگتا ہے راجہ, یعنی یہ ایک ٹائٹل ہے, اور اس کے ساتھ اوبویسلی ذات کا بھی پتہ چلتا ہے, علاقے کا بھی پتہ چلتا ہے, تعلق میرا کہاں سے ہے پاکستان کے اندر. اور میں بتا بھی دیتا ہوں تھوڑا بہت, میں گھکڑ کے نہیں ہوں, اوریجنلی شکرپڑیاں میرا گاؤں ہے. سو میں ایک اوبویسلی اپر پنجاب پوٹوہار ریجن سے میرا تعلق ہے, پوٹوہاری میری زبان ہے. اب یہ ساری چیزیں وچ آر ورتھ سیلیبریٹنگ فار می ایز این آئیڈینٹی, as a Pakistani as well, as somebody who belongs to the roots of this country as well. تو میں بڑا سیلیبریٹ کرتا ہوں ان چیزوں کو کہ میں ایک گھکڑکیانی ہوں, ایک راجہ ہوں اس شہر سے, بلکہ اس شہر کی ایکچوئل مٹی سے میرا تعلق ہے, شکرپڑیاں میرا گاؤں. یہ ساری چیزیں ورتھ سیلیبریٹنگ ہیں, لیکن میرے لیے جتنی ورتھ سیلیبریٹنگ ہے کوئی اور جس کا کہیں اور سے تعلق ہے, جیسے کہ مبارک بھائی کا اوبویسلی ہتھیان سے تعلق ہے, یو آر اے پختون, اینڈ ایک پٹھان کلچر ہے, ایک آئیڈینٹی ہے, اس کے ساتھ رومانٹسزم ہے, اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے. آپ کے کچھ طور طریقے میرے سے فرق ہے, میرے علاقے کے کچھ طور طریقے آپ سے فرق ہے, لیکن یہ جو فرق والا لفظ ہے میں اس کے بیسس پہ آپ سے بحث کر سکتا ہوں, لیکن میں آئی کین ناٹ بی پراؤڈ آف ہو یو آر. یہ اس ملک کے اندر جو المیہ بن چکا ہے, عارف یوسف صحیح صاحب, میں اس کے بیسس پہ آپ کی طرف لانا چاہوں گا
سر ڈیوائڈ اینڈ رول کا تو میں نے سنا تھا اور ہم نے بہت پڑھا ہوئی پاکستان سٹڈیز کے اندر، اینڈ دو قومی نظریے کے اندر ایک بڑی اچھی جسٹیفیکیشن بھی مل جاتی ہے کہ ہماری ملک کی بنیاد اس کے بیسس پہ تھی، لیکن یہ جو اب آپس میں ایک دوسرے کو لڑوانے کے بیسس پہ جن ڈفرینسز کو، جن چیزوں کو، پرسنالٹیز کو، جن آئیڈینٹیز کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا اس ملک کے اندر، وہ ہم ایک دوسرے سے لڑنے کا بہانہ ڈھونڈنا شروع ہو گئے اس کے بیسس پہ. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پختون قوم ایک ایسی، اوبویسلی ہمارے قوم کی پروونس کی ایک ایسی کمیونٹی ہے جو اس کے اوپر پہ بہت سینسٹیو بھی ہے، دے ویری پراؤڈ آف دیئر آئیڈینٹی ایز ویل، لیکن اس سینسٹیوٹی اس کے بیسس پہ ایکسپلائٹ بھی کئی ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن اس کے بیسس پہ ان کی سینسٹیوٹیز ٹریگر ہوتی بھی نظر آئی ہیں. اس کے اندر جو اقبال کا پیغام ہے تھوڑا بہت اگر ہم انٹیگریٹ کریں تو کیا ہم تھوڑا بہت ایک ایسے انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں آ سکتے کہ اس اقبال کے پیغام کے اندر ہی ہمیں شاید کچھ سولوشنز مل جائے، کچھ ہمیں نیوٹرلائز کرنے کی چیزیں مل جائیں کہ ہمارے سینٹیمنٹس اتنی جلدی ہرٹ نہ ہو اور اپنی ٹرو آئیڈینٹی آف ویئر وی آر فرام اس کے بیسس پہ آئزولیشن نہ کرنا شروع کر دیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں کیوان بھائی، ایک بندے کو، ایک فرد کو، ایک قوم کو اپنے آباء و اجداد کے اوپر، اپنے علاقوں کے اوپر، اپنے علاقائی وابستگی کے اوپر اس کو پرائڈ ہونا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ جس زمین سے، جس دھرتی سے اس کا تعلق ہے وہ اس کے ساتھ جڑا بھی رہے، اس کا پرائڈ بھی لے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر جتنی قومیں ہیں یہ تاریخی حیثیت رکھتی ہیں. تو اس میں دو رائے نہیں ہے یا اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکتا اگر میں بطور پختون ٹرائب کو اون کر کے اس کا پرائڈ لوں. لیکن اس وقت آبجیکشن آئے گا کہ جب میں کسی دوسری قوم کی طرف انگلی اٹھا کے یہ کہوں گا کہ میری قوم برتر ہے اور آپ کی قوم وہ کم تر ہے، یا میری قوم اعلیٰ ہے آپ کی قوم نچلے درجے کی ہے. یہاں سے مسائل ہوں گے، اور یہ مسائل میں آپ کو بتاؤں پاکستانی سیاست میں جب اس کا ارلی فیز تھا تو نیشنلسٹک پالیٹکس بہت زیادہ تھی. تو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں قوموں کو یا جو پاکستانی عوام کو ڈیوائیڈڈ کیا گیا وہ پختون، بلوچ، پنجابی، سندھی، سرائکی، دیگر ناموں کے اوپر یا قوموں کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا. یہ ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے تھا. بنیادی طور پر تو ہمیں اقبال کے اس فلسفے کی طرف جانا چاہیے تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر. دیکھیں پاکستان کا وجود کسی پختون، پنجابی، بلوچی، سندھی، سرائکی، بلتستانی یا دوسرے یا کسی ٹرائبل کی بنیاد پر نہیں آیا. اس کا وجود آیا تھا ایک نظریے کے اوپر، وہ نظریہ تھا اس کا اسلامی نظریہ. اور میں اکثر بات کہتا ہوں کہ دو ممالک کے لیے اپنے ساتھ اپنا جو اسلامی اقدار ہے، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ساتھ لے جانا بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے اور سعودی عرب کے لیے. ٹھیک ہے، طارق آفاق صاحب کو ڈسکشن کیسا بناتے ہیں؟ عارف یوسف صاحب، طارق آفاق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ طارق صاحب میرے خیال سے طارق صاحب سے ابھی رابطہ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں. میں اس کو تھوڑا بہت اور آگے لے کے جانا چاہوں گا. مبارک بھائی، یہ جو ورتھ سیلیبریٹنگ جیسے میں نے کی نا، یہ چیزیں جو ہماری ڈفرینسز دیز آر ورتھ سیلیبریٹنگ، کیونکہ جب آپ کے بارے میں سنتا ہوں اور آپ کے کلچر کے بارے میں ایز اے پرسنالٹی اگر 1 to 1 بھی ہماری ڈسکشن ہو تو آئی گیٹ ٹو نو نیو تھنگس. اور کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں انسپریشن ہوتی ہیں کہ بھائی یہ تو میں اپنے اس لائف اسٹائل کا حصہ بھی بنا سکتا ہوں، جس سے ایک نیشنل ایک یونٹی بھی نظر آتی ہے. ہم ریجنل یونٹی سے باہر نہیں نکل رہے، پروونشل یونٹی سے تو چلیں دیٹس اے فار فلنگ ون ایز ویل. نیشنل لیول پہ ہم یونائٹ نہیں کر رہے وین اٹ کمز ٹو آئیڈینٹیفائنگ ود آر لائف اسٹائل اینڈ آر کلچر اینڈ ٹریڈیشنس. تو ہم گلوبل ولیج کا حصہ کیسے بن سکیں گے سر؟ پھر تو پیچھے ہی رہ جائیں گے. میں آپ کو عظیم یہ رومانٹسزم ہمیں تھوڑا بہت عظیم کمپرومائز کروا. کچھ نشانیاں ایک میں بتا دوں. ایک ملک ہے اس وقت دنیا کا جو ہے نا، جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، آج کل اس ملک کا بادشاہ کرسچن ہے، اس کا پرائم منسٹر ہندو ہے، اور اس کے دارالخلافے کا جو میئر ہے وہ مسلمان ہے، اور اس میں سے 2 کا تعلق پاکستان سے ہے. پرائم منسٹر اس کا جو ہے رشی سناک، وہ بھی بیسیکلی گجرات کے ہیں اگر اس کے ابا و اجداد کہنا ان کی عوام کو مسئلہ ہے اس چیز سے، اینڈ ہی از بیسیکلی اے ہندو. اور اس کا جو لندن شہر ہے اس کا میئر ہے مسلمان صادق خان، اس کا بھی تعلق پاکستان سے کچھ تو کچھ حد تک. میں کہنا میں یہ چاہتا ہوں انہوں نے انٹیگریشن جو معاشرہ جو اس نے تشکیل دیا ہے اس میں اس چیز سے ذات پات، رنگ، نسل، زبان، قومیت، ان چیزوں سے ماورا ہے. بھائی رشی سناک وہ ایک میرٹ پہ آیا، ایک پارٹی کو اس نے لیڈ کیا، پرائم منسٹر بن گیا، اس میں میرٹ تھا، اس میں
آج ابھی جو مڈ ٹرم الیکشن ہوئے ہیں اس میں کئی مسلمان, کئی عربی النسل, کئی ترکی النسل, کہیں افریقی سینیٹر بھی بنے ہیں اور گورنر بھی بنے ہیں, اور اس کے علاوہ کانگریس کے رکن بھی بنے ہیں. میرٹ بیسڈ سوسائٹی. آپ کا جو سوال ہے ہمارا یہاں پہ, ہم بدقسمتی سے ابھی تک ہے تو تھرڈ ورلڈ نا ہمارا, بدقسمتی سے ہم نیوکلیر پاور ہے. سپورٹس میں ہماری آج ہم سیمی فائنل ہے ورلڈ کپ, سیمی فائنل میں ہے ورلڈ کپ کے, اور بھی ہمارے بہت ساری فیلڈز میں ہماری, لیکن اوورال بدقسمتی سے ان چیزوں پہ کھیلا گیا ہے. ہمارے لیڈران نے, ہمارے پولیٹیشین نے ان سینٹیمنٹس کو لے کر کھیلا ہے. ہمارے یہ نہیں ہے قومیت پر کھیلا گیا. دیکھ سندھ کارڈ نہیں کھیلا گیا, پختون میں پختون کارڈ کتنا کھیلا جا رہا ہے, قومیت پر کتنی پالیٹکس ہوئی ہے اور ہو رہی ہے ابھی تک. بدقسمتی سے ہمارے نیشنل لیول کی پالیٹکس اب اس میں آ گئی ہے. مذہب کا جو کارڈ ہے, مذہب کا جو ٹچ ہے, اس کے علاوہ الٹرا نیشنلزم کا جو ٹچ ہے, سیکٹیرینزم ہے, اس پہ اینٹی امریکنزم, اینٹی ویسٹرنزم, یہ بھی کس بنیاد پہ آپ نفرت سکھا رہے ہیں؟ آپ ان کو برابری کے بنیاد پہ لے آئیں اور فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر والی بات آپ کریں. آپ اگر امریکہ سے ہمیں ٹکرانے کی آپ کر رہے ہو کہ نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ بھی آپ کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. ہو از ایگری, مطلب کون اس پہ راضی ہے کہ ہم غلامی کریں, لیکن اس قابل تو بنائیں, کوئی وے آؤٹ تو دے نا ہمیں, کوئی بتائیں ہمیں, لائحہ عمل دکھائیں کہ امریکہ کے امداد کے بغیر, IMF اور اس کے ورلڈ بینک کے اس کے بغیر ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں. قوم کو آپ نے متفق کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لارج یو آر دا. ہمارے بھائی نانا کرتے آپ نے خان صاحب کی تنقید کرنا شروع کر دی ہے, ویسے فرینکلی اسپیکنگ ہو جاتا ہے نا, آپ کرتے آپ سیدھا آپ خان صاحب کی طرف آ جاتے ہیں نا اس میں. تو ناٹ جسٹ خان صاحب, میں نے کہہ دیا, دیکھنا پختون سندھ کارڈ کا میں نے, ان کی پاپولرٹی گراف کا ایک وجہ ہمیں مل جاتی ہے, یوتھ ان کو فالو کر رہی ہے, وجہ مل جاتی ہے. He's had quite an impact in the recent years since he came into power as well, and slightly before that as well. یہ چیزیں تو ہمیں مل جاتی ہیں, لیکن کیا اس قوم کے اندر یوتھ کو انسپائر کرنے کے لیے سیاست دانوں کے علاوہ کوئی پرسنالٹیز نہیں ہیں؟ نہیں, اس طرح ہے, سیاستدان یہ ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں پازیٹیولی قوم کو انسپائر کریں تاکہ وہ اپنے ہی ملک کے لیے کچھ پازیٹیولی امپلیمنٹ کریں. ہم مڑا کے صرف اور صرف the prime minister of our country who's basically there because of our tax money, وہ ہمارے اس میں آ جاتے ہیں نا, قوم کی سیوا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جی بالکل. تو وہ اگر وہ ساری چیزوں کا انہوں نے اگر بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور ساری چیزیں ان سے اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے تو پھر تو یو ول فائنڈ اے لاٹ آف فلاز ایز ویل نیچرلی, کیونکہ ہر چیز میں وہ اچھے نہیں ہو سکتے. بالکل, بریک سے پہلے بھی ان کی نیت صاف ہوگی, ان کے بالکل ارادے پختہ ہوں گے, لیکن کچھ چیزوں میں ابھی وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. تو اسپیشلسٹ کیا اس معاملے میں اور ہمارے ملک کے اندر اگر ہیں تو ان کو اس طرح مارکیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا, اس طرح پروموٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اقبال ڈے ہے آج, واپس اسی بات پہ میں لانا چاہوں گا. ہم ماضی سے تو ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن جب ماضی سے بھی ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اقبال ڈے بناتے ہیں, قائد اعظم ڈے بناتے ہیں, 14 اگست بناتے ہیں, 23 مارچ بناتے ہیں, اور ماضی کی کچھ ایسے ہم اچیومنٹس کے بارے میں سیلیبریشن کرتے ہیں, لیجنڈس کے کام کے بارے میں سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو ہم اس سے آگے نہیں آ پا رہے ہیں. ہم کرنٹ کے اندر کوئی ایسی انسپریشن, کوئی لیونگ لیجنڈس کو اس طرح سیلیبریٹ نہیں کر رہے. کیا ہمیں شاید ان کے فوت ہونے کا ہی انتظار کرنا پڑے گا کہ ہم ان کو سیلیبریٹ کریں؟ کیا یہ ہماری نوبت آ چکی ہے؟ کیا طارق آفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ طارق آفاق صاحب, عارف صاحب, میں آپ کی طرف ہی لانا چاہوں گا یہی سوال. سر, کیا سر ہمارے پاس وہی پرانے ہی نیشنل ڈیز رہ جائیں گے, نیشنل ہیروز رہ جائیں گے, لیڈرز آف دا پاسٹ رہ جائیں گے سیلیبریٹ کرنے کے لیے؟ ہماری پاکستان سٹڈیز میں کیا ایسی اپ گریڈز نہیں ہونے والی ہماری یوتھ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, میرے بچوں کے لیے, کہ ہم کہہ سکیں کہ بھئی اس کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن سے انسپائر ہو کے ہم ملک, وی کین بی ویری پراؤڈ آف آور کنٹری؟ سر اقبال نے کہا تھا, اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دیکھیں, قومیں بنتی ہیں لیڈرشپ, قیادت. آپ کی جو قیادت ہے, جب سے پاکستان بنا, کیا انہوں نے پاکستان کو ایک ویژن دیا؟ پاکستان کے نوجوانوں کو کوئی ویژن دیا؟ پاکستانی عوام کو کوئی ویژن دیا؟ یا پاکستانی عوام ان کے اوپر اعتماد کرتی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ ان کے اوپر اعتماد کیا جائے, بھلی وہ ہمارے ادارے ہوں یا ہماری قیادت ہو؟ کیوان صاحب, یہ جو قیادتیں ہوتی ہیں, ہم پوری دنیا میں مختلف ممالک کی حکومتیں دیکھتے ہیں, ان کے حکمران اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے. ان کے حکمران اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, نہ کر سکتے ہیں, نہ ان کے قوانین انہیں اجازت دیتے ہیں.
جو کچھ ہم پاکستان میں جو ہماری قیادتیں کرتی ہیں یا جو جن کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، ابھی مبارک بھائی نے کہا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ لیڈ کرے، مس لیڈ نہ کرے. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ پوری قوم کو جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی جتنے مقتدر قوتیں اور جتنی لیڈرشپ ہے مس لیڈ ہی کر رہی ہے. خدا کے لیے پاکستان نے اگر 70 سال کا سفر طے کر لیا تو 100 سال میں تو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. پھر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مملکتوں کی تاریخ پہ 60-70 سال 100 سال کچھ نہیں ہوتے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح اگر آپ اپنی بنیادی ایشوز کی طرف متوجہ نہ ہو اور آپ کی قیادتیں اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہ سمجھیں، ان کی مرضی وہ جھوٹ بولے، وہ پاکستان کے خلاف بولے، وہ ایک لمحے میں کسی ایک فرد کے خلاف بولے، یہاں پر نہ کوئی قانون ایکشن لے نہ کوئی ادارہ ایکشن لے، نوجوانوں کے اندر عدم اعتماد آ رہا ہے، وہ متنفر ہو رہے ہیں سسٹم سے، اور ان کا کم سے کم یہاں تک ان کا یہ جو گلہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا. کیوان صاحب میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مروجہ جمہوری نظام اس ملک کے اوپر لاگو ہے، ہم نے گزشتہ 20 سال سے 2002 میں مشرف کے دور میں جب دوبارہ جمہوریت بحال ہوئی، الیکشن ہوئے، تو 2002 سے 2022 تک ہم نے 20 سال ہم نے اس جمہوریت کو دے دیے تاکہ اس کی فلٹریشن ہو. کچھ لوگوں کا نیریٹو ہوتا تھا ان کو ٹائم تھا یہ جمہوریت خود ہی خود کو فلٹر کر لے گی، لیکن جمہوریت خود کو فلٹر نہیں کر رہی. گن زیادہ ہو رہا ہے، معاشرے میں عدم برداشت بڑھ رہا ہے، جو قیادتیں ہیں لیڈران ہیں وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے. جن اداروں کے اوپر رول آف لا اور انصاف کی ذمہ داری ہے وہ ادارے اپنی ذمہ داریوں سے پہلو طے کر رہے ہیں. اس میں پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نوجوان 65% جو آپ کا یوتھ ہے، جو پاکستان کا مستقبل ہے، جس نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اگر وہ ان تمام قیادتوں کے اوپر اعتماد ہی نہ کرتے ہوں تو پھر پاکستان کا کیا انجام ہوگا. تو اس لیے میری سربستہ درخواست ہے پاکستان کے مقتدر قوتوں سے، پاکستان کے سٹیک ہولڈر سے کہ انف از انف، بہت ہو گیا. اب آئیں مل کے بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، پاکستان کے لیے سوال اٹھاتے ہیں، پاکستان کے لیے تنقید کرتے ہیں، اپنی ذات سے، اپنی اناؤں سے اور اپنی جو منفعت ہے یا اقتدار ہے اس سے نکل کر اب ہمیں پاکستان کی رائٹ ٹریکنگ کرنی ہے. پاکستان کی رائٹ ٹریکنگ ہوگی، عوام کی اور نوجوانوں کی رائٹ ٹریکنگ ہو جائے گی، پاکستان آگے نکل جائے گا. ورنہ یقین جانیے کہ ہمارا ہر آنے والا دن بد سے بدتر ہوگا. اللہ معاف کرے جو ہمارے ملک کے اوپر حالات بنے ہوئے ہیں. کیا بات، بہت بہت شکریہ عارف یوسف زئی صاحب، بہت آپ نے خوبصورت بات کی، خوبصورت طریقے سے کی. اور میں بڑا فرینکلی کہوں گا آج کل صحافیوں سے اس طرح کی گفتگو سننے کی عادت ہی نہیں رہ گئی ہے. بے شک وہ سوشل میڈیا پہ ہو، براڈ کاسٹ میڈیا پہ ہو، کسی بھی میڈیم پہ ہو، خبروں کے اندر، تجزیوں کے اندر، انالیسس کے اندر اکثر اوقات پرسنالٹیز کی اتنی زیادہ مینشن ہوتے ہیں، ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں یا پھر ان کے فیور میں باتیں، ایڈجیکٹیوز اتنے زیادہ لگائے جاتے ہیں کہ ملک کے حوالے سے وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیمز ہم کبھی اس طرح کی پازیٹیو جو ایک موڈ پہ موٹیویشنل قسم کی گفتگو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں. ہمارے مطلب کہ ایک وہ ٹیوننگ ہی اس طرح ہوئی ہوئی ہے. مبارک بھائی، یہ جو میں نے شروع میں بھی کلچرل ڈفرینسز کی بات کی تھی وچ آر ورتھ سیلیبریٹنگ. سر ہم آئی مین یو ٹریولڈ دا کنٹری ایز ویل، میں نے بھی تھوڑا بہت ٹریول کیا ہے، جو میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، جہاں جہاں میں ٹھہرا ہوں، جہاں جہاں میں نے وٹنس کیا ہے کہ بالکل جی جو ایک قدرت کی طرف سے ہمارے ملک میں ایک نظام ہے اور قدرت کی طرف سے جو گفٹڈ ہیں ہم، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن لوگوں کے جو ڈفرینسز ہیں اور لوگوں کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ ہر کچھ کلومیٹر بعد ایک فرق چیز نظر آتی ہے اور بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یار کیا بات ہے، یہ بھی پاکستان ہے. اینڈ ان چیزوں کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے. سر ابھی حال ہی میں اتوار کے روز ہمارا جو ایک T20 کی اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی ہے KQ کے اوپر، اس میں راجہ ناصر صاحب نے بلایا کچھ ایسے نونہار قسم کے بچے تھے جن کا پاکستان کے مختلف علاقوں سے تھا. اینڈ جو آرفنیج ہے سویٹ ہومز، وہاں سے وہ آئے تھے بچے، اور جو ان کے چہروں پہ معصومیت تھی اور جو ایک پازیٹیوٹی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک لہجہ تھا، مختلف لہجے میں اردو بھی بول رہے تھے اور اپنی زبان بھی ساتھ ساتھ بول رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو اپنے وہ ٹیلنٹس بتا رہے تھے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے. اس میں نیوٹرلی دیکھ کے، ایز اے ویور دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا پاکستان ہے. دیکھنا یہ پورا یہ وہ نہیں ہے جو یہ ڈبے بنا کے کرنٹ افیئر کے پروگرام میں سیاسی لیڈر کو اس ایک حصہ بنا کے ایک کے خلاف بات کر کے لڑائی کروا کے سچائی کے بہانے لڑائیاں کروا کے، یہ پاکستان نہیں ہے. یہ ایک اور گیم ہے. یہ جو بات ہے آپ کر رہے ہیں، دس از ویری آئی مین کہ بڑا خطرناک لگتا ہے کہ یار یہ کیا. کیوان صاحب بھی بیٹھے ہوئے، عارف نے بھی بڑی خطرناک چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس طرح ہوگا، خدا نخواستہ یہ ہوگا یہ ہوگا.
یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں, خدا نہ کرے کہ کچھ ہو, لیکن آپ کی اگر گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے یا کوئی ایشو ہو جائے, آپ سائڈ پہ کھڑے ہو, آپ یقین کریں ارسپیکٹیو آف ریس, ریلیجن, بڑے سارے لوگ آئیں گے آپ سے پوچھیں گے کیا ہوا, ایوری تھنگ اوکے, آپ کو کوئی چیز چاہیے, ضرورت ہوگی. ریسنٹ لاسٹ سنڈے کو گاڑی میری تھوڑی سے مسئلہ ہوا, اور یقین کرے کم از کم 10-15 لوگوں نے مجھے رک کے مجھے پوچھا تھا, میں نے 15 کو کال کی تھی. تو یہ چیزیں ہیں, یہ ہماری نیشنلی اس میں ہے, نیچرلی ہے, ہمارے ان بلٹ یہ چیز ہے, لیکن بدقسمتی سے ان کو چینلائز کرنے کے لیے, ان کو ان چیزوں پہ, ان کو اس یونٹی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور اس یونٹی کو مزید سولیڈیفائی کرنے کے لیے کوئی بندہ آگے نہیں آتا. سیلیبل نہیں ہے بدقسمتی سے یہ چیز, مارکیٹڈ, یہ اس کی مارکیٹنگ, اس کی آپ کو سیلیبل کیا ہے, سیلیبل یہ ہے کہ آپ اینٹی اسرائیل کا نعرہ لگا دے, اینٹی انڈیا کا نعرہ لگا دے, اینٹی امریکن نعرہ لگا دے, یہ بدقسمتی, یہ سیلیبل ہے. یہ نفرت زیادہ بکتا ہے بدقسمتی سے. اور جس طرح آپ نے ابتدا میں اشارہ کیا, آپ زلزلوں میں 2005 میں اگر آپ نے یونٹی دیکھی, میں نے ہاسپٹل, یہ پمز ہاسپٹل میں میں نے دیکھا ہے جتنے لوگ والنٹیئر آئے تھے خون دینے کے لیے اور وہ اٹھانے کے لیے, کالج کے اسٹوڈنٹ, لڑکے لڑکیاں, اور ڈاکٹروں اور پیرامیڈک سٹاف سے آگے کہ نہیں سر ہمیں کرنے دے. کوئی زخمی آتا تھا, یقین کرے گوز بمپ مجھے ابھی ہو رہے ہیں کہ بچے کس طرح ہمیں موقع دے کہ ہم یہ اسٹریچر وہاں تک لے جائیں. تو اتنی ہم میں یونٹی ہے. عذاب آ جائے, یہ دشمن مل جائے, کھیل کے میدان میں آ جائیں, تو پھر اور نفرت کسی سے اگر آپ نے کرو, وہی دشمن والی چیز ہے. یہ چیزیں ہیں جس کے خلاف ہم ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بالکل یہ فیروئی چیزوں سے نکلنا کرتے ہیں. لیکن جس چیز پہ وداؤٹ ٹرینڈنگ ہمیں میرے خیال سے جو چیزیں ہیں نا سیلیبریٹ کرنے والی, ہماری ثقافت کے اندر, ہماری ٹریڈیشنز کے اندر, ہماری پہچان میں, ہماری جو روٹس ہیں, ہماری جو بنیاد ہے, ہماری جو مٹی ہے, اس سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں جو کافی عرصہ دراز سے جڑی ہوئی ہیں, ان کی مارکیٹنگ آج تک ہم نے سیکھی نہیں اور ہمیں ضروری بھی نہیں سمجھی, کیونکہ باقی جو بک رہا ہے وہ کچھ اتنا اچھا بک رہا ہے کہ بھلا ہم کہیں اور کیوں دیکھیں. یہ ہے ہماری میڈیا کا حال, یہ ہے ہمارے سوشل میڈیا کا حال. کوشش ہم نے کی کہ آج تھوڑا بہت اندھوں میں کانا راجا والی حرکت کریں ہم.